اور خطاب بھی حسین ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف پر بہت سارے مداحان نبی تشریف فرما ہے، خصوصیت کے ساتھ شاعر انقلاب عاشق اعلی حضرت بلبل باغ رضا حضرت زمن کلکتوی صاحب قبلہ جو بالکل آن بان شان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنا وقت میرے حوالے کیا، چند منٹ میری تقریر کے بعد بھرپور انداز میں آپ حضرت زمن کلکتوی کو سنیں گے۔ ان کو سننے کے بعد پھر برسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک آپ ان کو یاد رکھیں گے۔ بلبل باغ رسالت اپنی آواز کے ذریعہ شہر بجبس سے نکل کر کے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں اپنی آواز کا دھوم مچانے والا وہ عظیم شناخہ حضرت حسنین عارفی صاحب قبلہ، ان سے بھی آپ حضرات اشعار سنیں گے۔ سب کو بعد میں سنیے گا، اب مجھ کو سنیے۔ حضرت مولانا غلام سرور صاحب قبلہ کی نظامت بھی ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں ضرورت پڑ رہی ہے وہاں آپ حضرات کو اینٹی بائیوٹک بھی دے رہے ہیں۔ جس دوا کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ دوا بھی اشعار کی شکل میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آج 2-3 شعر پڑھوں، سنو گے؟ جی حضرت۔ تو ایسے سستے میں سنائیں گے، فری میں تو مچھر بھی انجیکشن نہیں دیتا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم نبی کی نعت سنیں تو مجھے جیب کے مال کی ضرورت نہیں، بس صرف اپنی زبان سے محبت سے کہو سبحان اللہ، اور بناؤ اور محبت سے سنیں۔ سیدی سرکار اعلی حضرت، ہمیں شاعر تو دنیا میں بہت ہے مگر میرے اعلی حضرت کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے۔ میں جو شعر پڑھ رہا ہوں اس میں نبی کا بھی ذکر ہے، علی کا بھی ذکر ہے اور ولی کا بھی ذکر ہے، اور اس مجمع میں شاید کہ کوئی ایسا نہیں ہے، اور ایسا مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے نبی سے محبت نہ کرتا ہو۔ اگر اپنے نبی سے محبت ہے تو دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ۔ اور اگر مولا علی سے بھی محبت ہے تو دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولو یا علی، یا علی۔ اگر امام حسن اور امام حسین سے بھی محبت ہے تو دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولو یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین۔
बिरयानी सबको हजम नहीं होती। जिस तरीके से बिरयानी खाकर सब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरीके से इज़हार अशरफ का हक वाला जुमला भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। इज़हार अशरफ का जुमला उसे ही बर्दाश्त होता है जो कहीं और की बारगाह में सर नहीं झुकाता, खुदा की बारगाह में सर झुकाता है, अल्लाह रसूल अल्लाह का नारा लगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह ली है, और वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मस्तूहुल करीम के सिफाती नाम 99 है। ज़ाती नाम अल्लाह है, सिफाती नाम 99 है। अल्लाह का नाम रहमान भी है, अल्लाह का नाम रहीम भी है, अल्लाह का नाम सत्तार भी है, अल्लाह का नाम गफ्फार भी है, अल्लाह का नाम जब्बार भी है, अल्लाह का नाम कहार भी है, अल्लाह का नाम मालिक भी है, अल्लाह का नाम खालिक भी है। अल्लाह का सिफती नाम 99 है, और अल्लाह के करम से मेरे रसूलुल्लाह का भी सिफती नाम 99 है। और यही तक नहीं, वो शहर जिस शहर के जर्रों ने मेरे नबी के तलवे नाज को चूम लिया, और वो शहर यसरब से मदीनतुर रसूल हो गया, उस शहर मदीना के भी नाम 99 है। मदीना का नाम तैयबा भी है, मदीना का नाम तैयबा भी है, मदीना का नाम मुनव्वरा भी है, मदीना का नाम शहरे रसूल भी है, मदीना का नाम दयारे रसूल भी है। अगर मैं एक एक करके मुकम्मल नाम गिनाऊं तो उसी में काफी वक्त गुजर जाएगा। ज़हन को करीब करो, अल्लाह का सिफती नाम 99 है, मेरे नबी का भी सिफती नाम 99 है, मगर परवरदिगारे आलम के उन सिफती नामों में कुछ नाम ऐसे हैं जिन नामों को अल्लाह ने अपने महबूब को भी अता फरमाया है, अपने प्यारे हबीब को भी अता फरमाया है। जैसे अल्लाह का नाम रहीम है तो मेरे नबी का नाम भी रहीम है, अल्लाह का नाम करीम है तो मेरे नबी का नाम भी करीम है, अल्लाह का नाम रऊफ है तो मेरे नबी का नाम भी रऊफ है। इसी की मंजर कशी करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा रऊफो रहीमो अलीमो अली है, रऊफो रहीमो अलीमो अली है। अब मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिस्नी, सुभान अल्लाह, कहते हैं मेरी मदद फरमाइए। मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिस्नी, अरे इसी नाम से हर मुसीबत टली है, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये हाथों को उठाए, दिल लगाए मोहब्बत के साथ, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, मसले आला हजरत। और हजरात, आज मुसीबतें तो हर तरफ से आ रही हैं, कभी जमीन की तरफ से मुसीबत, कभी आसमान की तरफ से मुसीबत, कभी दाएं से मुसीबत, कभी बाएं से मुसीबत, कभी आगे से मुसीबत, कभी पीछे से मुसीबत, कभी चारों ओर से मुसीबत, कभी घरेलू मुसीबत, कभी इलाकाई मुसीबत, कभी शहरी मुसीबत, कभी मुल्की सतह पर मुसीबत। दुनिया में मुसीबतें तो बहुत हैं, मगर इज़हार अशरफ का ये जुमला सुन लो, दुनिया में जितनी भी मुसीबतें हैं वो तमाम मुसीबतें मैदाने महशर की मुसीबत के आगे कुछ नहीं है।
میدان محشر کی گرمی کی مصیبت وہ مصیبت ہے جہاں ہر آدمی جلتا ہوا نظر آئے گا، جہاں ہر آدمی پسینے میں شرابور نظر آئے گا، جہاں ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ اس پسینے سے، اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا نظر آئے گا، لیکن میدان محشر کی مصیبت سے ہمیں اور آپ کو کون بچائے گا؟ میدان محشر کی گرمی کی مصیبت میں ہمارا اور آپ کا سہارا کون بنے گا؟ تو جواب ملے گا کہ میدان محشر کی گرمی کی مصیبت سے ہمیں اور آپ کو جو بچائیں گے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی تو آمنہ کا لال ہے، وہی تو مدینے کا تاجدار ہے، وہی تو طٰہٰ و یاسین ہے، وہی تو شفیع المذنبین ہے، وہی تو رحمت للعالمین ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شفاعت کرے، سبحان اللہ، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، بے شک سبحان شفاعت اللہ، کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، لیکن آپ پوری کائنات کا جائزہ لیں، پوری دنیا کا جائزہ لیں، تمام طرف آپ اپنی نظروں کو دوڑائیں، آج پوری دنیا میں الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں، آج پوری دنیا میں الگ الگ سب تہذیب و ثقافت کے لوگ پائے جاتے ہیں، آج پوری دنیا میں الگ الگ شکل و اشکال کے لوگ پائے جاتے ہیں، آج پوری دنیا میں الگ الگ تہذیب اور خیالات کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی نیلگو آسمان کے نیچے، اسی فرش شکیتی کے اوپر پوری دنیا میں الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، ہر ایک کے سوچنے کی سائز الگ الگ ہے، ہر ایک کے سمجھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی تہذیب الگ الگ ہے، ہر ایک کے خیالات الگ الگ ہے، ہر ایک کی فکر الگ الگ ہے، ہر ایک کا تمدن الگ الگ ہے، ہر ایک کے رہن سہن کا انداز الگ الگ ہے، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کون ہے جس نے بلا ستون کے آسمان کا شامیانہ لگایا؟ آخر وہ کون ہے جس نے پانی کے سینے پر اتنی وزنی زمین کا استقرار فرمایا؟ آخر وہ کون ہے جس نے زمین کے سینے پر بڑے بڑے پہاڑوں کا کھوٹا لگایا؟ آخر وہ کون ہے جس نے زمین کے سینے پر بڑے بڑے درختوں کو اگایا؟ آخر وہ کون ہے جس نے دریاؤں کو روانی بھی عطا کی ہے؟ آخر وہ کون ہے جس نے سمندر کو طغیانی بھی عطا کی ہے؟ آخر وہ کون ہے جس نے ستاروں کی روشنی سے کائنات کو چمکایا ہے؟ آخر وہ کون ہے جس نے سورج کی روشنی سے کائنات کو منور کیا ہے؟ آخر وہ کون ہے جس نے پھولوں کو مہک عطا کی ہے؟ آخر وہ کون ہے جس نے پتھر کے سینے کے اندر پروان چڑھنے والے کیڑے کو بھی روزی عطا فرمائی ہے؟ تو جواب ملے گا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی تو ہمارا پروردگار ہے، وہی تو ہمارا رب ذوالجلال ہے، وہی تو اللہ تعالی جل مجدہ الکریم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کون سا دین ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ کون سا دھرم ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ کون سا مذہب ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کی نظر اس عظیم کتاب کی طرف اٹھے گی جس کتاب کے اندر قانون زندگی بھی ہے، جس کتاب کے اندر قانون بندگی بھی ہے، جس کتاب کے اندر مہد سے لے کر لہد تک کا قانون بھی ہے، وہ کتاب جس میں حق و صداقت کا بھی پیغام ہے، وہ کتاب جس میں سچائی کا بھی پیغام ہے، وہ کتاب جس میں انسانوں کو انسانیت کا بھی پیغام دیا جاتا ہے، وہ کتاب جس میں آدمی کو آدمیت کا درس بھی دیا جاتا ہے، وہ کتاب جس میں ماں باپ کی عظمتوں کا بھی پیغام ہے، وہ کتاب جس میں چھوٹوں پر شفقت کا بھی پیغام ہے، وہ کتاب جس میں بڑوں کے ادب کا بھی پیغام ہے، وہ کتاب جس میں
عالم کی قدر و منزلت کا بھی پیغام ہے، وہ کتاب جس میں دنیا کی ہر خوشک و تر کا بیان ہے، وہ کتاب جس میں سونے چاندی کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں ہیرے جواہرات کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں دنیا کے ہر خوشک و تر کا ذکر ہے، وہ کتاب جس میں نبیوں کی نبوت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں رسولوں کی رسالت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں آدم کی آدمیت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں نوح کی نجابت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں ابراہیم کی خلت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں اسماعیل کی قربانی کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں یحییٰ کی شہادت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں زکریا کی معصومیت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں سلیمان کی بادشاہت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں یوسف کے حسن کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں موسیٰ کے جلال کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں عیسیٰ کے کمال کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں صحابہ کی صحابیت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں ابو بکر کی صداقت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں عمر کی عدالت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں عثمان کی سخاوت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں علی کی شجاعت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں سیدہ فاطمہ کی طہارت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں امام حسن کی امامت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں امام حسین کی شہادت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں ولیوں کی ولایت کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں متقیوں کے تقوی کا بھی ذکر ہے، وہ کتاب جس میں نمازیوں کے نماز کا بھی ذکر ہے، اور وہ کتاب کوئی اور کتاب نہیں ہے، اسی مقدس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مجاہد ملت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے ہم اسی کتاب سے پوچھتے ہیں، اے کتاب تو بتا وہ کون سا مذہب ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ وہ کون سا دین ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ تو قرآن نے اعلان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پیارا دین دین اسلام ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ آواز سے بولو، ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ بے شک ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ بلند آواز سے، ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام یہ سلمن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سلامتی۔ آج کچھ لوگ بڑی آسانی سے جملہ کہتے ہیں، جہاں سلامتی ہے وہاں اسلام ہے، جہاں سلامتی ہے وہاں اسلام ہے۔ میں کہتا ہوں غلط، جہاں سلامتی ہے وہاں اسلام نہیں، بلکہ جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں اسلام ہے، وہاں وہاں سلامتی ہے۔ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں سلامتی ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام تقوی تقدس کا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کو جوڑنے کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے، اسلام پیار کا مذہب ہے، اسلام ظلم نہ کرنے سے، ظلم کرنے سے روکنے کا مذہب ہے، اسلام یہ محبت کا مذہب ہے۔ لیکن آج آپ غور کرو، آج مذہب اسلام پر دو طرح کا حملہ ہو رہا ہے، دو طرح کا حملہ ہو رہا ہے، ایک داخلی حملہ ہو رہا ہے اور ایک خارجی حملہ ہو رہا ہے۔
داخلی حملہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں، داخلی حملہ کرنے والے لوگ ہیں کون؟ یہ داخلی کا حملہ کرنے والے لوگ وہی ہیں جن کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، جسم پر کرتا پاجامہ بھی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، زبان پر اسلام کا کلمہ بھی ہے۔ یہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو کر اندر سے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کبھی میرے نبی کے علم غیب پر حملہ کر کے، کبھی میرے نبی کے اختیارات پر حملہ کر کے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پر حملہ کر کے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے میرے نبی کے اہل بیت پر حملہ کر کے، کچھ لوگ ہیں جو میرے نبی کے صحابہ پر حملہ کر کے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے مگر اسلام میں داخل ہو کر اسلام پر حملہ کر رہا ہے۔ کوئی حضرت عمر فاروق کے نام کو لے کر اپنی زبان میں غلط جملے استعمال کر رہا ہے اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام پر حملہ کر رہا ہے۔ کوئی حضرت عثمان غنی کی شان میں غلط جملہ استعمال کر کے اسلام پر حملہ کر رہا ہے۔ کوئی حضرت مولا علی کی شان میں غلط بیانی کر کر کے اسلام پر حملہ کر رہا ہے۔ کوئی حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کے حوالے سے غلط بیان جاری کر کے اسلام پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے اسلام کو اتنا پڑھ لیا کہ صحابہ کی شان میں انگلی اٹھانے لگے، صحابہ کی شان میں تم قلم چلانے لگے، صحابہ کی شان میں زبان کھولنے لگے اور سمجھتے ہو کہ ہم سے بہت زیادہ پڑھ لکھ لیے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہے، کتنی کتابوں کا تم نے مطالعہ کیا ہے، کتنی حدیثیں تم نے پڑھی ہے، قرآن کے ترجمے کو تم نے کتنے مرتبہ پڑھا ہے، تم نے قرآن کو سمجھا کتنا ہے، تم نے حدیث کو سمجھا کتنا ہے؟ اور اگر سب تم سمجھ لیے ہو تو بتاؤ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس علم کی کمی تھی؟ کیا امام شافعی کے پاس علم کی کمی تھی؟ کیا امام احمد بن حنبل کے پاس علم کی کمی تھی؟ کیا امام مالک کے پاس علم کی کمی تھی؟ کیا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس علم کی کمی تھی جو وہ نہ سمجھ سکے اور تم سمجھ لیے ہو اور صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، صحابہ کی شان پر حملہ کر رہے ہو؟ یاد رکھنا صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو صحابہ کو مانے اہل بیت کو نہ مانے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو صرف اہل بیت کو مانے صحابہ کو نہ مانے وہ بھی گمراہ ہے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جنتی جنتی، جنتی جنتی، جنتی جنتی، علی یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میرے بھائیوں، جہالت کے اندھیرے میں پڑھ کر کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے اپنے ایمان کا جنازہ بھی کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھو، اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھو کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کیسی تھی، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ان صحابی رسول کے حوالے سے کیا تھا، ہمارے بزرگان دین نے ان صحابی رسول کے حوالے سے کیا باتیں بتائی ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ ایک وقت سجدہ مسجد میں کرنے کے لیے جاتے ہیں، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوب سینہ پیٹ لیں گے تو ہمارا نام محبت اہل بیت میں شامل ہو جائے گا۔ آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کود کود کر کے یا حسین کہہ لیں گے تو ہمارا نام محبت اہل بیت میں شامل ہو جائے گا۔ یاد رکھنا یا حسین کہنا سوال
ثواب کی بات ہے. اور یہ یا حسین کہنا یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا ایمانی جذبہ ہے. جتنی مرتبہ ہم اپنی زبان سے یا حسین کہیں گے ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا رہے گا, ہمارے ایمان کے اندر نکھار پیدا ہوتا رہے گا. لیکن یاد رکھنا اگر حسین سے محبت ہے تو ہمیں حسین کی محبت کے ساتھ کربلا کے پیغام پر بھی عمل کرنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کربلا کے پیغام پر عمل کرنا ہوگا. اور کربلا کا پیغام صرف میدان میں کودنا نہیں ہے, کربلا کا پیغام صرف میدان میں نعرہ نہیں لگانا ہے, بلکہ کربلا کا پیغام نماز ہے. آئے کسی ملا کے اندر جو انکار کر دے کہ کربلا میں نماز کا پیغام نہیں دیا. کیا بات ہے حضرت, بہت خوب بہت خوب. کربلا کا پیغام نماز ہے, سب سے حقیقت بات ہے. اور اس پیغام کو چھوڑ کر کے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اگر سچے محبت کرنے والے ہو تو حسین کے نام کا نعرہ بھی لگاؤ اور کربلا کے پیغام پر بھی. بے شک بے شک حضرت. اور ایک جملہ ہم بہت سخت بولتے ہیں, اس کے آگے کوئی دلیل ہی نہیں, اس کے آگے کوئی دلیل ہی نہیں. صحابہ اور اہل بیت کا وفادار وہی ہوتا ہے. جی حضرت بالکل. صحابہ اور اہل بیت کا وفادار وہی ہوتا ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے اور باپ ایک ہوتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. اس کے آگے کوئی دلیل ہی نہیں. کیا بات ہے. وہ صحابہ اور اہل بیت کا وفادار ہوتا ہے. سب سے حقیقت بات. آج کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا. بے شک میں کہتا ہوں ابے تو کیا جانے گا کہ ہے کیا. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ ذہن چاہیے. بے شک حضرت بے شک. حق حق. اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے سینہ کشادہ ہونا چاہیے. جی حضرت. کہتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا, تو ایک جملے میں میں وضاحت کر دوں. ایک جملے میں مسلک اعلیٰ حضرت, مجھے تو بہت کچھ بیان کرنا تھا اور میں نے کہا بھی تھا کہ میری تقریر 1.5-2 گھنٹہ ہو, لیکن وقت کی مجبوری نے مجھے اس موڑ پر لا کر کے کھڑا کر دیا. دیکھیے کال بھی آنے لگا. وقت کی مجبوری, کیونکہ اس وقت اسپورا کی زمین پر قائد اہل سنت شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اسجد رضا خان قاضی القضات فی الہند کی آمد ہو چکی, اور مجھے یہاں سے ابھی وہی جانا ہے. جی لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اب اس کو اپنی گٹھری کو کھولوں. جو گٹھری میرے پاس ہے اس کو بند کیے لیے چلا جاؤں, مگر اس میں کہیں کا دیو نہیں بند ہے. جی جی جی. اچھا ہے. اچھا رہا. واہ. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام والسلام علیہ یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت ہے. انشاءاللہ وقت رہا تو تفصیلی گفتگو کبھی کسی اور موقع پر ہوگی. مسلک اعلیٰ ایک جملے میں سن. مسلک اعلیٰ حضرت اور پیغام اعلیٰ حضرت جو ہے, جملے پر غور کیجیے. جو ہے اسے وہ مانو. کیا بات ہے. جو ہے اسے وہ مانو, اور جو نہیں ہے اسے وہ نہ مانو.
یہی مسلک اعلی حضرت ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا ماشاء اللہ. مطلب؟ علی کو علی مانو، نبی نہ مانو. بے شک. مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانو، خدا نہ مانو. خدا کو خدا مانو، مصطفیٰ نہ مانو. نبی کو نبی مانو، علی نہ مانو. علی کو علی مانو، نبی نہ مانو. جو ہے اسے وہ مانو. یہی مسلک اعلیٰ ہے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. آج جلسہ امام حسین کے نام کا ہوتا ہے، اور اگر اس جلسے میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ جائے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں کلرا شروع ہو جاتا ہے، جی حضرت. پیٹ میں مرور شروع ہو جاتا ہے، جی. کچھ لوگوں کے سینے میں جلن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کہنا شروع کرتے ہیں جلسہ امام حسین کے نام کا، اور نعرہ اعلیٰ حضرت کا، جلسہ غوث اعظم کے نام کا، نام اعلیٰ حضرت کا، جلسہ غریب نواز کے نام کا، نام اعلیٰ حضرت کا، جلسہ وارث دیوا کے نام کا، نام اعلیٰ حضرت کا، جلسہ مخدوم سمنہ کے نام کا، نام اعلیٰ حضرت کا، جلسہ بزرگان دین کے نام کا، نام اعلیٰ حضرت کا، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. کے نام کی محفل ہو تو وہاں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، لیکن جہاں غریب نواز کی محفل ہے وہاں صرف غریب نواز کا نعرہ لگنا چاہیے. جہاں صرف امام حسین کی محفل ہے وہاں صرف امام حسین کا نعرہ لگنا چاہیے. جہاں غوث اعظم کی محفل ہے وہاں غوث اعظم کا نعرہ لگنا چاہیے. پھر محفل بزرگان دین کے نام کی، ہر جگہ نعرہ اعلیٰ حضرت کا کیوں؟ بے شک بے شک. ہوتا ہے. بولو جواب دے دوں. جی 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 حضرت. دونوں ہاتھ تو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ کہف. آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تا زندگی یادداشت سلامت رکھے. قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، غالباً 15ویں پارے میں، سورہ کہف. کتنے پارے؟ 15ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ کہف. سنا ہوگا نام آپ لوگوں نے، پڑھا بھی ہوگا. سورہ کہف کے اندر ذکر اصحاب کہف کا ہے. تذکرہ اصحاب کہف کا ہے، بیان اصحاب کہف کا ہے، قصہ اصحاب کہف کا ہے. لیکن اسی سورت کے اندر ذکر ایک کتے کا بھی ہے. سورہ کہف ہے، ذکر اصحاب کہف کا ہے، تذکرہ اصحاب کہف کا ہے، بیان اصحاب کہف کا ہے. یہ کتے کا ذکر کیوں؟ کتے کا ذکر کیوں؟ تو یہ علماء شورا آگے بڑھ کر کے کہیں گے مولانا سنو، سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر سردار کی حیثیت سے ہے، تو کتے کا ذکر وفادار کی حیثیت سے ہے. تو امام حسین کے جلسے میں امام حسین کا ذکر سردار کی حیثیت سے ہے، تو اعلیٰ حضرت کا ذکر وفادار کی حیثیت سے ہے. غریب نواز کا ذکر سردار کی حیثیت سے ہے، تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ وفادار کی حیثیت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ صحابہ اور اہل بیت الگ کرنے کی کوشش نہ کرو.
اہل بیت بھی میرے نبی کی شان ہے جی 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 اور صحابہ بھی میرے نبی کی شان ہے. آپ کون ہوتے ہو صحابیت سے نکالنے والے؟ کیا بات ہے حضرت، بہت خوب. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ فلاں صحابی ہے فلاں نہیں؟ پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تم سچے مسلمان ہو کہ نہیں. جی حضرت بالکل صحیح. ہم اپنے آپ کو دیکھیں جی ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں کہ جی نہیں. حضرت. اور صحابہ پر نظر اٹھنے لگی. اس لیے صحابہ اور اہل بیت کی شان میں اگر ذرہ برابر بھی اگر زبان سے مستقی کے جملے نکلے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ اور آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ. اس لیے کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں سر جھکانے کے لیے نہیں. سر جھکانے کے لیے خانہ خدا ہے. سر جھکانے کے لیے خانہ خدا ہے. اور مسجد کے مینارے یہ آواز دے رہے ہیں کہ سر مسجد میں جھکایا جائے گا اور دل مزاروں پہ بچھایا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بے شک بے شک. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. اہل بیت کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اہل بیت کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ اہل بیت کے قدم کے نیچے جو ذرے آ جائے، جو ذرے آ جائے، جو چیزیں اہل بیت کے قدم سے زمین کے لگ جائے، ان ذرات کا مقام یہ ہے کہ بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مولانا، بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا پرہیزگار بھی اس ذرے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ اہل بیت کا درجہ ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے. اور جس طریقے سے اہل بیت کا درجہ اونچا ہے اسی طریقے سے صحابہ کا درجہ بھی بہت اونچا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی رسول جس سواری پر جلوہ گر ہو جائیں، جس سواری پر بیٹھ جائیں، اس سواری کے خر سے